बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तो रहमान खान और आपको AR खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, चीन और इसराइल के दरमियान जंग क्यों शुरू हो रही है? अमरीकी और चीनी सदूर के दरमियान 2 घंटों पर मुहित टेलीफोनिक गुफ्तगू का मकसद क्या है? अमेरिका की जानिब से चीन के सामने क्या मुतालबात रखे गए हैं और चीन ने इन मुतालबात का क्या जवाब दिया है? अरब ममालिक की फौजें अचानक क्यों एक्टिव हो गई हैं? फौजी मशकों का असल मकसद क्या है? क्या वाकई अरब ममालिक अब इसराइल से बदला लेना चाहते हैं? मजीद कितने मगरबी ममालिक फलस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान करने जा रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी इजलास में? आज के इस वीलॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता रोज चीन की जानिब से इसराइली वजीर आजम ने जो इल्जामात आयद किए थे उन तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया गया है। नेतन्याहू की जानिब से ये एलिगेशंस लगाए गए थे कि चीन बड़े ही ऑर्गेनाइज तरीके से इत्तलात की नाकाबंदी कर रहा है और इसराइल को टारगेट कर रहा है। और ये जो इत्तलात की नाकाबंदी है, इसके बुनियाद पर ये इल्ज़ाम आयद किया इसराइली वज़ीर आज़म ने कि चीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत ज़्यादा सरमायाकारी कर रहा है और सोशल मीडिया पर जो तनकीद का सामना इसराइल को करना पड़ रहा है, उस तनकीद के पीछे भी चीन का हाथ है। अब नेतन्याहू की जानिब से ये पहली मर्तबा ये स्टेटमेंट सामने आया है कि इस वक्त जो डिजिटल वॉर चल रही है दुनिया के अंदर, वॉर ऑफ नैरेटिव चल रही है, वॉर ऑफ कम्युनिकेशन चल रही है, उस वॉर में चीन हमास के साथ खड़ा है, चीन फलस्तीन के साथ खड़ा है, चीन अरब ममालिक के साथ, मुस्लिम वर्ल्ड के साथ खड़ा है और वो टारगेट कर रहा है इसराइल को। अब चीन की जानिब से कहा गया है कि इसराइल को अपना एहतसाब करना चाहिए, जंग की बजाय, कत्लो गारत की बजाय गजा में जो बर्बरियत इसराइल ने कायम की है उसको छोड़कर उसको एक सफारती हल की जानिब जाना चाहिए, उसको टेबल टॉक करनी चाहिए। तो जो तनकीद इसराइल के ऊपर हो रही है ये चीन की वजह से नहीं हो रही बल्कि इसराइल के अपने करतूत की वजह से हो रही है। अगर इसराइल अपनी स्ट्रैटेजी को तब्दील कर रहे, जो कि ताकत की स्ट्रैटेजी है, जो कब्जे का नैरेटिव है इसराइल का, अगर वो उसको तब्दील कर ले तो ये तनकीद खत्म हो सकती है। अब ये वही नेतन्याहू हैं जो चंद दिन पहले ये दावा कर रहे थे कि दुनिया में जिस शख्स की जेब में मोबाइल फोन है उसके हाथ में इसराइल का टुकड़ा है, और वो बुनियादी तौर पर क्रेडिट ले रहे थे कि ये जो इंफॉर्मेशन का दौर है, ये जो आईटी और टेक्नोलॉजी का दौर है, ये जो डिजिटल वॉरफेयर है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो दुनिया है, उसमें इसराइल ने एक बहुत बड़ी सबकत हासिल कर ली है। और अब पूरी दुनिया के अंदर जो भी मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है वो इसराइल की एक्सेस के अंदर है। इसराइल जब चाहे जैसे चाहे वो उस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल कर सकता है, यानी कि वो इंफॉर्मेशन टूल को या कम्युनिकेशन के टूल को बतौर एक वेपन इस्तेमाल करने की बात कर रहे थे। और इससे पहले हमने देखा है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ एक ऑपरेशन कंडक्ट किया इसराइल ने और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। पहले पेजर्स फटे, फिर 5000 के करीब वॉकी टॉकीज ब्लास्ट कर गए और हिजबुल्लाह की एक बड़ी क़यादत वो टारगेट हो गई उन कम्युनिकेशन टूल्स के फटने से। तो ये जो मोबाइल फोन है इसके ऊपर तो बड़ा प्राइड लेता है, लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हुआ है कि इत्तलात की नाकाबंदी की शिकायत इसराइल कर रहा है, जो खुद अपने आप को ये कहता है कि हमसे सुपीरियर कोई नहीं है टेक्नोलॉजी में, कम्युनिकेशन के अंदर। अब वो चीन के ऊपर मलबा क्यों गिरा रहा है?
بنیادی طور پر چین اور چین سے امریکہ اور اسرائیل اب بہت پریشان ہیں. جب سے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک دفاعی معاہدہ ہوا ہے تو چین کے بارے میں اسرائیل اور امریکہ کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان پراکسی ہے. اور جو پاک بھارت جنگ تھی اس جنگ میں بھارت نے تو کھل کر کہہ دیا تھا کہ سرحد ایک تھی، دشمن تین تھے. اور دشمن کون تھا؟ پاکستان تو تھا ہی تھا، لیکن چین تھا، چین کی ٹیکنالوجی تھی، چین کا ایئر ڈیفنس سسٹم تھا، چین لائیو معلومات پاکستان کے ساتھ شیئر کر رہا تھا، اور اسی طریقے سے ٹرکی کے ڈرونز وہ پاکستان کے اندر آپریٹ ہو رہے تھے. تو اب کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان تو ایک چہرہ ہے، ایک پراکسی ہے، اصل طاقت تو چین کی ہے جس سے اب اسرائیل کا مقابلہ ہوگا. تو اب اسرائیل نے چین کو ٹارگٹ بنا لیا ہے اور چین نے اسرائیل کو اپنا ٹارگٹ بنا لیا، اور یہ اب آہستہ آہستہ بات کھل کر جنگ کے میدان کی طرف بڑھے گی. اب پاکستان چونکہ چائنیز ٹیکنالوجی پر ڈیپینڈ کر رہا تھا جنگ کے دوران، اور اس نے اسٹیبلش کیا چائنیز ٹیکنالوجی کی وکٹری کو، تو اب سعودی عرب جو کہ امریکن بلاک میں بیٹھا ہوا تھا وہ بھی اپنے آپ کو شفٹ کر رہا ہے امریکن بلاک سے چائنیز بلاک کی طرف. اور یہ جو ٹرانزیکشنل پیریڈ ہے یہ پاکستان کے تھرو ہو رہا ہے، اور پاکستان سلولی اینڈ گریجولی سعودی عرب کو چائنیز بلاک کی طرف لے کر جا رہا ہے. اب ایک تو معاملہ اسرائیل اور چین کا ہے. دوسری جانب کل کے دن میں ایک ٹیلی فون کال ہوئی امریکی صدر کی جانب سے چائنیز پریزیڈنٹ کو. یہ ٹیلی فون کال 2 گھنٹے پر محیط تھی. عمومی طور پر سربراہان مملکت اتنی طویل گفتگو نہیں کرتے، مگر یہ بڑی حیران کن گفتگو اور بڑی طویل گفتگو تھی. ابتدائی طور پر جو معلومات شیئر کی گئیں اس میں ٹک ٹاک کی بھی بات کی گئی. اگین اسرائیل الزام لگا رہا ہے کہ آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں بہت ایکٹیو ہو گئے ہیں، اسرائیل کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر جو تنقید ہو رہی ہے اس پہ آپ بڑے ایکٹیو ہو گئے. تو جو امریکی صدر ہیں، ایک تو ٹک ٹاک کی خریداری کے حوالے سے معاہدے پر بات ہوئی، دوسری روس یوکرین جنگ کے حوالے سے بات چیت ہوئی، اور جو تیسری کنورسیشن کا نقطہ تھا وہ اکتوبر میں جنوبی کوریا میں ایک ملاقات کے لیے گراؤنڈ بلڈ کی گئی ہے. ایک کانفرنس کے اندر دونوں ملکوں کے سربراہان وہ شرکت کریں گے، اور پھر یہ توقع کی جا رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ چین کا دورہ کریں گے، اور پھر چینی پریزیڈنٹ بھی امریکہ کا دورہ کریں گے. یہ باتیں موٹی موٹی بتائی گئی، مگر جو بیک گراؤنڈ میوزک ہے، 2 دن پہلے ابھی برطانیہ میں دورے کے دوران ٹرمپ نے کہا کہ انہیں بگرام ایئر بیس کا کنٹرول چاہیے، اور ان کے اب طالبان کے ساتھ مذاکرات شروع بھی ہو گئے. ایک تو طالبان نے واضح کر دیا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کسی کے خلاف کسی کو نہیں دیں گے، اور دوسری طرف یہ بگرام ایئر بیس مانگی جا رہی ہے چائنا کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، چائنا کی نگرانی کے لیے، سرویلنس کے لیے، چائنیز نیوکلیئر پروگرام کو ٹارگٹ کرنے کے لیے یہ اسٹیشن مانگا جا رہا ہے. اب چین نے بھی اس کے اوپر ریئیکٹ کیا ہے. چین نے واضح طور پر اس بات کو کہا ہے کہ چین افغانستان کی سالمیت اور اس کی خود مختاری کا احترام کرتا ہے. جتنے فیصلے ہیں افغانستان سے متعلق وہ افغان قیادت کرے گی، کوئی اور نہیں کرے گا. یعنی یہ جو باہر سے پیراشوٹر آ رہے ہیں یہ اب افغانستان کے اندر نہیں چل سکتے. تو چین نے طالبان کو میسج دے دیا کہ بھئی آپ امریکہ کو نہ کر دیں، ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں. اور اسی طریقے سے چین جو کہ مکمل طور پر غزہ کے معاملے پر خاموش تھا، اب وہ وہاں بولنا شروع ہو گیا، اور اب وہ اسرائیلی جارحیت کو بھی ٹارگٹ کر رہا ہے. یہ نوئنگ دی فیکٹ کہ چین کا ایک سفارت خانہ جو ہے وہ اسرائیل کے اندر بھی آپریٹ ہوتا ہے، یعنی دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات موجود ہیں. اب ایک طرف تو چین ہے، دوسری طرف امریکہ اور اسرائیل کھڑے ہیں. ایک تیسرا فریق بھی پیدا ہو گیا ہے اور وہ عرب ممالک ہیں. خلیج تعاون کونسل کا اجلاس ہوا ہے، اور یہ جو GCC ہے اس کے وزرائے دفاع اکٹھے ہوئے،
اور انہوں نے کچھ بڑے بڑے فیصلے کیے. فیصلے یہ کیے ہیں کہ اب تمام عرب ممالک وہ مشترکہ فوجی مشقیں کریں گے، انٹیلیجنس شیئرنگ کریں گے، اور ایئر وارننگ سسٹمز کو ڈیولپ کریں گے اور اپنا دفاع خود کریں گے. اور یہ 3 ماہ کا ایک ٹرانزیکشنل پیریڈ انہوں نے ڈیزائن کیا ہے کہ اپنے آپ کو ہم نے ریفارم کرنا ہے. اب یہ دوحہ پر حملے کے بعد یہ سارے فیصلے کیے جا رہے ہیں. ایک سعودی عرب نے تو سائن کر دی اور اپنی سیکیورٹی پاکستان کے حوالے کر دی. مزید 2 ملکوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی پاکستان کے ساتھ کوئی پیکٹ سائن کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور اس کے اوپر بھی بات چیت چل رہی ہے. مگر یہ اچانک سے ایکٹیو کیوں ہو رہے ہیں؟ ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ بھائی اب ہمیں اسرائیل سے کوئی نہیں بچائے گا، ہمیں اپنے آپ کو خود موبلائز کرنا پڑے گا، چارج کرنا پڑے گا اور ایکٹیو ہونا پڑے گا. اب جہاں پر یہ عرب ممالک جنگی مشقوں کا آغاز کر رہے ہیں اور ایک بدلے کی بات کی جا رہی ہے مڈل ایسٹ میں، تو وہیں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گریٹر اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے لیے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. آج پرتگال کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ وہ فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کینیڈا، جرمنی، فرانس، بیلجیم، انگلینڈ، یہ جتنے ممالک ہیں یہ یورپی ممالک ہیں اور یہ اسرائیل کے ٹوڈی تھے، ٹاؤٹ تھے، وہ بھی اب فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کی بات کر رہے ہیں. اب یہ جو تسلیم کرنے کا اعلان ہے یہ اقوام متحدہ کے اجلاس میں ہوگا، اور اسی وجہ سے محمود عباس جو کہ فلسطین کے پریزیڈنٹ ہیں ان کو امریکہ نے ویزا نہیں دیا، اور اب وہ ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گے، اپنا نقطہ نظر پیش کریں گے. although کہ جو محمود عباس ہیں وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں جو فلسطین کی جو دوسری ٹیریٹوریل جورسڈکشن ہے اس کو، جو غزہ ہے وہاں پر حماس اصل فریق ہے، اصل طاقت اور پاور ہے. مگر ایک نیا الائنس بھی بن رہا ہے. عمومی طور پر یہ تصور تھا کہ عرب ممالک کا جو ڈیفنس سسٹم یا سیکیورٹی سسٹم ہے وہ ایران کو دیکھ کر بنایا گیا ہے، اور جو شیعہ اور سنی اسلام کے اندر ایک ڈفرنس ہے فرقے کا، اس کو کیش کیا ہمیشہ ویسٹ نے، یورپ نے، اسرائیل نے، اور سعودی عرب کو اور ایران کو 2 فریقوں کے طور پر کھڑا کیا ہے. تو اب حزب اللہ کی جانب سے ایک دوستی کا ہاتھ بڑھایا گیا ہے سعودی عرب کی طرف، اور حزب اللہ کے جو سربراہ ہیں نعیم قاسم، انہوں نے ایک انٹرویو دیا اور یہ انٹرویو بڑا زبردست ہے اور اس انٹرویو کے نکات بڑے خاص ہیں. انہوں نے کہا کہ آئیں مل کر اسرائیل کا مقابلہ کرتے ہیں، اپنے اختلافات ایک سائڈ پر رکھیں، آپ کا اور ہمارا دشمن اسرائیل ہے. اور انہوں نے واضح طور پر کہا کہ جو حزب اللہ کے ہتھیار ہیں وہ سعودی عرب کے خلاف استعمال ہونے کے لیے نہیں ہیں، وہ اسرائیل کے خلاف استعمال ہونے کے لیے ہیں. تو سعودی عرب کو بھی ایک موقع اور ایک اپرچونٹی مل گئی ہے کہ وہ دوستوں کا اضافہ کرے، وہ پریشر گروپ مزید انکریز کرے اور بڑھائے. اور یہ جو حزب اللہ کی آفر ہے اس کے اوپر سعودی عرب کو غور کرنا چاہیے. سعودی عرب کو آگے بڑھ کر، اس وقت دیکھیے اسماعیل ہانیہ جو تھے حماس، وہ سنی تھی اور ان کی شہادت ہوئی ایران میں، اور وہ ایرانی صدر کی حلف برداری کی تقریب کے اندر موجود تھے. اور ایران حزب اللہ کے ساتھ ساتھ حماس کو اسلحہ بھی دے رہا تھا، وسائل بھی دے رہا تھا، پیسے بھی دے رہا تھا، انفارمیشن بھی دے رہا، سپورٹ کر رہا تھا. مقصد کیا تھا؟ مقصد آزاد فلسطین تھا، مقصد گریٹر اسرائیل کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرنا تھا. تو وہاں پہ کوئی شیعہ سنی ڈویژن نہیں تھی. تو اب حزب اللہ نے ایک اچھا جسچر دیا ہے، سعودی عرب کو آگے بڑھ کر اس نقطہ نظر کے ساتھ جانا چاہیے کہ دونوں قوتیں، طاقتیں مل کر اصل دشمن کے سامنے کھڑی ہوں اور اصل دشمن کا مقابلہ کریں. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.